अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट। आज इस्लामाबाद पूरी दुनिया का एक मरकज बना हुआ था तवज्जो का, क्योंकि इस्लामी वज़रा कॉन्फ्रेंस जो है वहां पे हो रही थी OIC की। अगर OIC की वज़रा कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो खिताब था वो यकीनन पूरी दुनिया के तवज्जो का मरकज था। वजीर आजम साहब ने भारतीय करतूत दुनिया के सामने खोल कर रख दिए। इसके अलावा अगर मजहब और दहशतगर्दी का जो जोड़ जोड़ा जाता है उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा एक अहम पॉइंट जो हमेशा वजीर आजम साहब की गुफ्तगू का भी और तकरीरों का भी और पॉइंट ऑफ व्यू का मकसद और हमेशा मंबा रहा है वो था इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए क्या किरदार OIC को अदा करना चाहिए वो भी वजीर आजम साहब ने बता दिया। फिर उन्होंने एक और बात भी कही जो कि बहुत अहम थी और वो ये थी कि मुस्लिम उम्मा जो है उसको किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब ये वो चंद बातें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है कि OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर ने मकबूजा कश्मीर से इंसानी हकूक की पामाली पर सख्त नोटिस लेते हुए भारत से मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर में फौरी मजालिम बंद किए जाए और कश्मीर में हक के खुद इरादियत का मौका दिया जाए। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। पराचा साहब मजीद तफसील बताइएगा इसकी। जी बहुत शुक्रिया फरजाना अली, खुशी हो रही है कि आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है आपका। तो इसी हवाले से चूंकि 2 रोजा कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर OIC की और आज राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर जिसे कॉन्टैक्ट ग्रुप बराए कश्मीर कहा जाता है, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें फुल रिप्रेजेंटेशन थी, यानी सऊदी अरब के वजीर खारजा फरहान बिन फैसल भी मौजूद हैं, बल्कि ग्रुप का इजलास जारी है अभी। इसके अलावा तुर्की के वजीर खारजा चौस ओलो भी मौजूद हैं, नीजर के वजीर खारजा मौजूद हैं, अजरबैजान के डिप्टी वजीर खारजा मौजूद हैं और OIC के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं। वजीर खारजा पाकिस्तान मखदूम शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं। तो एक तो चूंकि है ये कश्मीर का राब्ता ग्रुप, तो कश्मीर की सूरत हाल पर ही तफसीलन बातचीत की जा रही है। वजीर खारजा ने जो कुछ हो रहा है उस पर भी उनको ब्रीफ किया है। अभी वजीर खारजा शायद मीडिया से भी बात करें इस इजलास के दौरान, यानी जो इजलास में वो तकरीर करेंगे वो मीडिया दिखाएगा भी सही, लेकिन इस ग्रुप ने बाकायदा नोटिस लिया है जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और भारत पर जोर दिया है कि आप कश्मीरियों के खिलाफ अपने मुजालिम बंद करें। साथ साथ एक जो असूली मौक़िफ़ है OIC का कश्मीर के हवाले से उसका भी अहाता किया है कि सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जो कश्मीरियों का हक खुद इरादियत है वो हक भी कश्मीरियों को फराहम किया जाए। इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ OIC उसके सदर आए थे पिछले साल पाकिस्तान, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का जो एक बाजार गर्म कर रखा है भारत ने, वो भी उसका भी नोटिस लिया गया। यूं पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का बराह रास्त कश्मीरियों को फायदा हुआ है, क्योंकि नीजर में 2 साल पहले जब OIC वज़ीर खारजा इजलास हुआ था तो उसमें कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास नहीं हो सका था, जबकि आपको याद है UAE में जब इजलास हुआ तो उस वक्त तो पाकिस्तान के वजीर खारजा गए नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भारत की वजीर खारजा सुषमा स्वराज को बतौर मेहमान खसूसी बुला लिया था, जैसे आज हमने चीन के वजीर खारजा वांग यी को बुलाया। तो इस हवाले से कम से कम मुस्लिम उम्मा की जो आवाज है आज वो कश्मीरियों के पीछे मौजूद है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आप हमारे साथ थे और आपने बहुत पर हमें तफसीलात बताई। अब आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और प्रोग्राम में हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे 2 ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से तारिक चौधरी साहब और कराची से रफत सईद साहब, लेकिन हम डॉक्टर मोनस अहमद से भी बात करेंगे जो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर मोनस साहब से ही बात कर लेते हैं अगर वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर मोनस साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी। अच्छा,
طارق چودھری صاحب کی طرف پہلے چلتے ہیں. طارق صاحب، یہ جو آج اجلاس ہوا، پوری دنیا کی توجہ جو تھی آج یقیناً اسلام آباد کی طرف سے، اور جو اہم پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں اس کا آؤٹ پٹ بھی ہمیں شوکت پراجا صاحب نے بتایا کہ کچھ ایک چیز جو ہے وہ ظاہر ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. اور جس طرح سے خان صاحب نے مسائل کو اٹھایا، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ تھا، چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ تھا، آپ اس ساری سچویشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو کانفرنس ہے او آئی سی کی، جو بھی دیکھیں یہ جو کانفرنس جاری ہے او آئی سی کی، ابھی بھی آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری رہے گی. یقینی طور پر پاکستان کا جو سفارتی سٹیٹس ہے اس سے بڑا اس میں اضافہ ہوگا. دیکھیے یہ جو او آئی سی کی تنظیم ہے، یونائیٹڈ نیشنز کے بعد دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے. 57 اسلامی ممالک اس کے ممبر ہیں. 1.5 ارب آبادی کی یہ نمائندگی کرتی ہے، اور ایک ایسا عالم اسلام، ایک ایسا فورم جس کی نمائندگی ہر ریجن میں موجود ہے اور رچ ریسورسز ہیں. اس کے باوجود عالم اسلام کے مسائل اگر 70 سال پہلے جو مسائل تھے آج بھی وہی کے وہی ہیں. آج کی جو تقریر ہے، جو کی نوٹ ایڈریس ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، وہ بڑا مؤثر بھی ہے اور بڑا معتبر بھی ہے. اور اس میں پرائم منسٹر نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، اور پھر ان سوالات کا جو جواب دیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. بس انہوں نے سوال اٹھایا کہ اتنی بڑی تنظیم ہونے کے باوجود، 1.5 ارب تعداد میں ہونے کے باوجود، 57 اسلامی ممالک کے باوجود ہماری بات میں وزن کیوں نہیں ہے؟ ہماری بات کو سیریس کیوں نہیں لیا جاتا؟ عالم اسلام کے جو مسائل ہیں وہ حل کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ کیوں جو قراردادیں پاس ہوتی ہیں وہ قراردادیں پاس ہو کر الماری کی زینت بن جاتی ہیں؟ کیوں مسئلہ کشمیر پر جو استصواب رائے کا وعدہ کیا تھا، قراردادیں پاس کی تھیں، ان قراردادوں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ کیوں جو ہے جہاں دنیا میں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے اس کو عالم اسلام سے کیوں جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی مغرب میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، ناروے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو اس فرد کا انفرادی واقعہ قرار دیا جاتا ہے. اگر کوئی نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اس شخص کا انفرادی واقعہ قرار دے کر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے. جبکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو، دہشت گردی کا واقعہ ہو جس میں کوئی مسلمان ملوث ہو، تو پھر اس کے ساتھ پوری مسلمان کمیونٹی کو، پورے مسلمان امہ کو پن پوائنٹ کر دیا جاتا ہے. تو جب انہوں نے یہ سوال اٹھائے ہیں تو ساتھ انہوں نے اس کا ایک حل بھی تجویز کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ کے اندر یونٹی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے اندر سارے عالم اسلام کے مسائل، پورے عالم اسلام کے مسائل نہیں ہوں گے، اگر سعودی عرب اور ترکی اور پاکستان، ملائیشیا اور سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں گے، اگر فلسطین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں گے، اگر اسلامی فوبیا کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں گے، تو یقینی طور پر دنیا ان کی بات سنے گی. اگر جو ہے آئسولیشن میں باتیں ہوں گی تو پھر اس کا حل کوئی نہیں ہوگا، اس کا کوئی وزن کوئی نہیں ہوگا، ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. اسی طرح جو ہے وہ جس طرح وائلیشن ہوتی ہے کشمیر میں ہوتی رہے گی، اسی طرح جو ہے ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہے گا. انہوں نے یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ ہمیں مختلف بلاکوں کی طرف دیکھنے کی بجائے کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ برطانیہ کی طرف دیکھتا ہے، کوئی روس کی طرف دیکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم سارے مختلف بلاکس کی طرف دیکھنے بجائے ہم خود ایک بلاک بن جائیں، ایک ملت واحدہ بن جائیں، ایک یکمشت جو ہے ایک گروپ بن جائیں، پھر اس طرح ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہماری بات نہ سنی جائے، ہمارے مسائل حل نہ ہو، کیونکہ ہمارا جو اسٹیچر ہے وہ بہت بڑا ہے، اتنے رچ مسائل ہیں، اتنا بڑا کراؤڈ ہے، لیکن اس لیے وہ سارے معاملات جو ہیں جو کہ تو رہتے ہیں کہ ہم سب جو ہے مختلف سمتوں میں دیکھتے ہیں، مختلف اطراف میں دیکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو مسئلہ آج سے کئی اشرے پہلے تھا وہ نہ صرف یہ کہ حل نہیں ہوا بلکہ اس کی شدت میں، اس کی گمبھیرتا میں اضافہ ہوا ہے. جی اضافہ ہوا ہے، بالکل. ڈاکٹر مونس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو چودھری صاحب نے بات کی ہے مختلف بلاکس کی، اسی کے حوالے سے میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گی. اور کوشچن میرا یہ ہے کہ او آئی سی کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے دنیا میں بڑھتے ہوئے خطرے یعنی سرد جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے، ساتھ ہی مسلم امہ کو کسی بھی بلاک کا حصہ نہ بننے کی اپیل بھی کی ہے. آپ اس ایشو کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے اور یہ کہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مناسب وقت تھا اس طرح کی بات کرنے کا اور واقعی ایک بہترین مشورہ ہے؟ میرے خیال میں یہ جو مشورہ ہے یہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ صرف تقریروں سے اور قراردادوں سے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے جو او آئی سی کے جو ممبرز ہیں
انہیں عملی اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے. اور جو چیلنجز جن کا سامنا جو ہے وہ مسلم دنیا کر رہی ہے وہ آج سے نہیں ہے, وہ تو کئی دہائیوں سے ہے. اور بالکل صحیح بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا, اور اس کے علاوہ جو مسلم ممالک کے اندر جو مختلف انتشار کی دہشت گردی, انتہا پسندی کی جو لہر ہے, وہ چیزیں جو ہے وہ ابھی تک ایڈریس کی نہیں سکی. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان میں جو لیڈرشپ ویکیوم ایک نظر آتا ہے کہ جب تک کہ یہ ممالک معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, اقتصادی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے, اس وقت تک مغرب جو ہے وہ ان کو اہمیت نہیں دے گا, اور ان کے جو اپنے اندر تضادات ہیں وہ انہیں دور کرنے ہوں گے. اچھا, تو یہ جو تضادات ہیں ان کو آپ مطلب اگر اس کو آپ ایکسپلین کر دیں کہ کس قسم کے تضادات, کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے, یا پھر یہ کہ ہم کہہ کچھ اور رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہمارا جھکاؤ مغرب کی طرف ہوتا ہے, اس طرح کے تضاد کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تضادات یہ ہیں کہ اگر شام میں خانہ جنگی ہوتی ہے, یمن کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, اور عراق میں جو ہے وہ کشت و خون کا بازار گرم ہوتا ہے, کشمیر میں جو ہے بھارت جو ہے وہ اپنا قبضہ جو ہے وہ کر لیتا ہے, اور اسی طریقے سے افغانستان میں جو انسانی جو مسائل ہیں, خاص طور پہ جو پچھلے تقریباً ایک سال سے, تو اس پہ سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ جو مسلم دنیا کی جو قیادت ہے, اگر وہ قیادت ہے تو وہ صرف اور صرف قراردادوں سے آگے نہیں جاتی, عملی اقدام جو ہے وہ نہیں کرتی. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یمن کے جو صورتحال ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی جو ہے وہ سائڈ لے. اگر مسئلہ جو ہے وہ ترکی کے, خاص طور پہ جو ترکی کی جو ایک اہمیت ہے, اور پچھلے سال 2 سال پہلے بھی یہی تضاد تھا کہ جو ایک سمٹ ملیشیا میں کوالالمپور میں, جس میں ملیشیا, ترکی اور ایران یہ ممالک شامل تھے, پاکستان نے اس پہ حمایت کا اظہار کر دیا تھا, اور پھر آخری لمحے سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے وہ اس نے اس جو اجلاس تھا ملیشیا میں کوالالمپور میں اس میں شرکت نہیں کی. تو یہ تو بڑا تضاد ہے کہ جو قول و فعل میں تضاد, اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو معاشی طور پہ, خاص طور پہ جو عوام جو مسائل ہیں, اور اس کے علاوہ جو سیاسی طور پہ جو جمہوریت کا فقدان ہے, اس کی وجہ سے بھی مسلم ممالک جو ہیں وہ ابھی تک استحکام کا استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکا. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا آپ سے ایک آخری سوال یہ بھی کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ پرائم منسٹر صاحب نے افغانستان کی طرف بھی دنیا کی اور خاص طور پر OIC کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے, اور ایک بحیثیت مسلم ملک کے وہ اس وقت جس قسم کے مسائل کا شکار ہے, اور پھر اس خطے میں جس طرح ڈی اسٹیبلائزیشن کی پچھلے 4 دہائیوں میں مختلف سپر پاورز نے کوشش کی, ان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک قسم کا بھی کیا ہے کہ اگر افغانستان کو نہیں دیکھا گیا تو پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کی اس پہ بھی میں رائے لینا چاہوں گی کہ وہاں پہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ عدم استحکام اور خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت ہوتی ہے, مگر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چونکہ کانفرنس جو ہے, جو فارن منسٹرز کانفرنس ہے, وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے, پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے, تو اس میں افغانستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت تھی کہ کس طریقے سے بھارت نے کشمیر جو ہے 5 اگست 2019 سے اس نے جو ہے وہ اپنا تسلط جو ہے وہ مستحکم کر لیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اس سلسلے میں نہیں اجاگر تو کیا گیا ہے انہوں نے. نہیں اجاگر, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے
فلسطین کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری بات تھی کہ کشمیر کا جو ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، وہاں پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، تو اس پہ کشمیر کے پہ بھی ایک خصوصی اجلاس بلانا چاہیے تھا، وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو افغانستان جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک اجلاس ہوا تھا اسلام آباد ہی میں ہوا تھا کچھ مہینوں پہلے، وہ بھی افغانستان کے سلسلے میں تھا. تو افغانستان کا مسئلہ تو پاکستان کے سر پہ کافی عرصے سے اس کا شکار ہو رہا ہے پاکستان، مگر اس سے بڑھ کے جو اہمیت ہے وہ تو کشمیر کے مسئلے کی ہے، کیونکہ جو پاکستان کی جو شہرک ہے جو لیکن ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس وقت کشمیر سے ہے. جی بالکل آپ حق بجانے میں، اور بالکل یہ ہمارا چونکہ کشمیر کو ہم اپنی شہراگ کہتے ہیں تو وہ تو مسئلہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے 40 سال سے 4 دہائیوں سے جس طرح سے افغانستان کو بیٹل فیلڈ بنایا گیا اور ہر ایک سپر پاور کا وہ لانچنگ پیڈ تھا، تو اس سے دیکھیں پورا خطہ ڈسٹرب ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے اگر ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، جو وزیر اعظم صاحب ہر وقت کہتے ہیں اور پاکستان کا ایک اسٹرانگ موقف بھی رہا ہے کہ اس کو تو پہلے تھوڑا سا سنبھال لیں، اور اگر OIC اس کو اون کر لیتی ہے تو میرا خیال میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پھر یورپ اور امریکہ کی طرف دیکھنے کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے افغانستان کے لیے. نہیں، اون کرنے کی تو بات ٹھیک ہے کہ افغانستان کے تو اور بھی ہمسائے ہیں، ایران ہے، جو وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہ اس کے ہمسائے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ صرف پاکستان جو ہے اس پہ سارا کچھ بوجھ جو ہے وہ کیوں ڈالا جاتا ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ پچھلے تقریباً 40-45 سال سے افغانستان جو ہے وہ بیرونی مداخلت کا شکار ہے، مگر اس میں ہماری بھی تو کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں افغانستان میں ایک ایسا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے وہاں پہ امن قائم ہو. ہم نے ایک عرصے تک جو مختلف گروپس تھے ان کی سپورٹ کی، اور جس کی وجہ سے افغانستان میں عدم استحکام ہوا. اب یہ طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ طالبان جو ہے انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہاں پہ افغانستان کے عوام نے جو ہے ان کی اس طرح کی حمایت کی. انہوں نے جو ہے وہ اشرف غنی کی جو حکومت تھی اس کو ختم کر کے اور وہ خود قابض ہو گئے. تو یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں کوئی جمہوری حکومت ہے اور افغانستان کے عوام نے طالبان کو منتخب کیا، یہ غلط ہے. تو اس لیے پاکستان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے کہ طالبان کی جو حکومت تھی 1996 سے 2001 تک کی، اس کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنی اس کی جو ریپوٹیشن تھی وہ خراب تھی، اور ابھی بھی یہی ہے کہ طالبان نے اپنا رویہ نہیں بدلا. تو اس لیے پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ طالبان کی ایسی حکومت کی حمایت کرے جس کی کہ نہ تو عوام میں جڑے ہیں اس طرح سے، نہ اس نے جو UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی کہ افغانستان میں ایک انکلوسو گورنمنٹ قائم کی جائے، وہاں پہ خواتین کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، وہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ OIC کے ذریعے طالبان کو ایک لیجیٹیمیسی فراہم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر مونس احمد صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ دیا اور یقیناً مختلف ایشو پر آپ کی اپنی رائے ہے، بہت شکریہ آپ کا. رفعت سعید صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر مونس صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ نے سن لیا. دوسری انہوں نے کہا کہ مغرب کی بات تو چھوڑ دیں، یہاں تو مسلم ممالک میں کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر یک زبان ہونے کا فقدان ہے. اس پر بھی انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے. آپ کے خیال میں ویسے پوائنٹ تو ویلڈ ہے نا؟ ایک بات میں کہوں گا آپ سے کہ جب ہندوستان میں مسلمان مشکلات سے دوچار ہیں، جب کشمیر میں لوگ پکار رہے تھے تو اس وقت نہ OIC آیا، نہ اس وقت اقوام متحدہ آئی، نہ اس وقت یورپی یونین آیا، کسی نے ہماری بات نہیں سنی. میں صرف یہی کہوں گا کہ اس موقع پہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان کو اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہے. وزیر اعظم نے بہت اچھی پرکشش تقریر کی ہے اور اس میں انہوں نے اسلاموفوبیا کا بھی ذکر کیا ہے. اس میں یمن، فلسطین، کشمیر، افغانستان سب کو لے کے وہ چلیں. لیکن میں صرف یہ کہوں کہ خالی باتیں کرنے سے اور قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ٹھوس تجاویز پہ عمل درآمد کے لیے کوئی لائحہ عمل نہ طے کیا جائے. اسلاموفوبیا کی ایک بات کی میں یورپ کے حوالے سے بات کروں گا. وزیر اعظم نے تو یہ ذکر کر دیا کہ 9/11 کے بعد اس کی بڑی لہر آئی، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں یورپی یونین میں اور یورپی کمیشن میں
کوئی آج سے نہیں، وزیر اعظم تو آج یہ بات کر رہے ہیں، 25 سال سے ادارے موجود ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، باقاعدہ ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو نظر میں رکھا جاتا ہے، ہیٹ اسپیچ پر بھی پکڑ ہے۔ آپ ان ممالک میں خاص طور سے دیکھیں گے، جرمنی ہوا، اسپین ہوا، فرانس ہوا، فرانس میں بھی مشکلات پیش آئیں مسلمانوں کو، لیکن اس پر بھی آواز بلند کی وہاں کی یورپی یونین نے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس حوالے سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے یورپ میں وہ نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمارے یہاں بھی ریسرچ ہونی چاہیے، کیونکہ ریسرچ بیس کوئی چیز ہوگی تو کوئی ٹھوس چیز سامنے آ سکے گی۔ خالی آ کر اجلاسوں میں، کانفرنسز میں آ کے تقریر کر دینا، کل تک یہ ذکر رہے گا، پرسوں سے آپ بھی بھول جائیں گی، میں بھی بھول جاؤں گا، اور تمام لوگ اپنے جتنے سفراء ہیں وہ اپنے ممالک میں روانہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک بات اور میں ساتھ تو آپ کو بھی جی کہہ رہی ہیں آپ الاؤ می کہ میں ایک سوال کر لوں اسی سے ریلیٹڈ، تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہو یا پھر فلسطین کا مسئلہ ہو، OIC کے پلیٹ فارم سے سنجیدگی سے نہیں اٹھایا گیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ OIC کو پکارتے رہے، بیانات آتے رہے، لیکن OIC نے ایک لحاظ سے آپ کہتے ہیں کہ ایک بیان دینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ جس وقت کشمیر میں صورتحال خراب ہو رہی تھی، لوگوں کو مارا جا رہا تھا، ظلم و جبر کا بازار گرم تھا، لیکن اس وقت OIC نے آواز بلند نہیں کی۔ اب اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ یہاں ایک اجلاس منعقد کر کے انتہائی سخت الفاظ میں آپ مذمت بھی کر دیں، قرارداد بھی لے آئیں، لیکن بھارت پہ اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت سارے ایسے ممالک کے سفراء یہاں موجود ہیں کہ جن کے بھارت کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، وہ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، وہ یورپی یونین پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن کسی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے طارق صاحب، یہ جو رفعت صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ایک ہوتی ہے نا ول ہوتی ہے، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم صاحب کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے اسلامی اقدار کو لاحق خطرات کی بھی نشاندہی کی ہے اور کہا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں اس کا بھی دفاع ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ اس پوائنٹ آف ویو کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب ایک طرف ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کی بات کر رہے ہیں، افغانستان کی بات کر رہے ہیں، پھر ایک دم سے یہ بات بھی ہو گئی، تو اسلامی اقدار کا دفاع، اس سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو OIC کا پلیٹ فارم ہے وہ چونکہ سارے عالم اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، اور عالم اسلام کو جو درپیش ایشوز ہیں وہ صرف فائنینشیل تو نہیں ہے، وہ صرف جو ہے سیاسی تو نہیں ہے، سفارتی تو نہیں ہے، ظاہر ہے تمام ایشوز جو باقی دنیا کو درپیش ہے ان کا سامنا عالم اسلام کو بھی ہے، جس سے دہشت گردی کے الزام کا سامنا ہے، پیراڈیمکس کا سامنا ہے، پانی کی کمی ہے، کنیکٹیوٹی کی کمی ہے، غربت ہے، تعلیم کی کمی ہے، ٹیکنالوجی کے حصول جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یہ سارے ایشوز ہیں جن پر ایسے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ بحث ہوتی ہے۔ اب جہاں تک اخلاقی اقدار کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اسلام کی ایک اورینٹیشن ہے، اسلام جو ہے وہ جو ہماری تعلیمات ہے ہمارے مذہب کی، اور وہ اخلاقیات پر زور دیتی ہے، ایک خاص طرز زندگی پر زور دیتی ہے، ایک کوڈ آف کہا جاتا ہے کہ پورا ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کوڈ آف کنڈکٹ پر، کوڈ آف لائف پر جو ہے عمل درآمد نہیں کر رہے، اس سے یقینی طور پر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے فورم پر بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سیاسی باتیں بھی کرنی ہے، سفارتی باتیں بھی کرنی ہے، آپ نے معاشی مسائل کا ذکر بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عالم اسلام کے جو دانشور ہیں، جو اکیڈمیشنز ہیں، انہوں نے اس بات پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ایک امت واحدہ بننا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے جو ہمیں اچھی یونیورسٹیاں بنانی پڑے گی، ہمیں اچھا ابلاغ کے اچھے ماہرین پیدا کرنا پڑیں گے، ہمیں اچھے وہ لوگ تیار کرنے پڑیں گے، ایسے علماء جو دنیا کے ساتھ اپنی زبان میں نہیں صرف دنیا کی ایڈیم فریز میں بات کر سکیں۔ اگر کوئی یورپی اخبار جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی کی شان کے خلاف کارٹون تیار کرتا ہے تو ہمیں ہمارے پاس ایسے دانشور، ایسے علماء ہونے چاہیے جو جب یورپ جائیں تو ان کی زبان میں بات کر سکیں، دلیل کی زبان میں بات کر سکیں، ان کو بتائیں کہ یہ صرف آزادی اظہار کا معاملہ نہیں ہے، چونکہ یورپ جو ہے ہمیشہ آزادی اظہار کا معاملہ جو ہے اس کو پن پوائنٹ کر کے تو اس کے حق میں دفاع پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ایسے ماہرین نہیں ہوں گے، ایسے تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہوں گے جو ان کی زبان میں بات کر کے ان کو نہیں سمجھا سکیں گے، ان کے ایڈیٹوریل بورڈ کو نہیں سمجھا سکیں گے، وہاں کے جو دانشور ہیں ان کو نہیں سمجھا سکیں گے کہ بھئی آپ جس چیز کی آڑ لیتے ہیں وہ آڑ اور چیز ہے، لیکن جس شخصیت کا، جس محترم معتبر ترین شخصیت کا، جس اکمل البشر کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی شخصیت
کہ تقاضے کچھ اور ہیں. تو ظاہر ہے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں اپنے اخلاقی اقدار پر بھی توجہ دینی ہوگی, ہمیں کمیونیکیشن پر جو ہے توجہ دینی ہوگی, کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے. مثلاً جی ٹھیک ہے جوہر صاحب, میں آپ کی یہی بات ہے, اسی میں سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ جاتے ہیں یا توہین مذہب کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ جاتے ہیں اس پر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اور پھر مختلف ممالک میں اس کو اس طرح سے نہیں اٹھایا جاتا جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اٹھا رہے ہیں یا کچھ ممالک اٹھا رہے ہیں, تو یہ بھی تو ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کہ سارے یک زبان کب ہوں گے. بہرحال اس پر بات کریں گے, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو اسی موضوع پر میں آپ سے سوال کروں گی. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ طارق چودھری صاحب سے میں بات کر رہی تھی, طارق صاحب آپ ہی کی طرف دوبارہ آؤں گی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چاہے وہ اسلامو فوبیا کی بات ہو یا توہین مذہب کی بات ہو یا توہین رسالت کی بات ہو, یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کہ تمام جو مسلمان ہیں ان کا مسئلہ ہے, لیکن وہ شدت جتنی پاکستان میں دیکھی گئی ہے وہ پوری اسلامی جو دنیا ہے اس میں ہمیں نظر نہیں آتی. جس کی آپ دیکھیں نا جتنی شدت کے ساتھ عمران خان صاحب اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں, کسی اور ملک سے یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو پھر وہی والی بات ہو گئی نا کہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری ول ہی نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے 2019 میں جو ان کا خطاب تھا یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے, اس میں انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو, کشمیر کے مسئلے کو, اسلامی فوبیا کے مسئلے کو بڑی شدت سے اٹھایا. پھر انہوں نے اسٹیٹ کیا اس معاملے کو. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جو مختلف سربراہان مملکت تھے ان کو خطوط بھی لکھے, ٹیلی فون پر بھی رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو ایک انٹرنیشنل کمپین بنانا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ آپ کس طرح سے ہمارے جذبات کی جو ہے وہ ان کو مجروح کرتے ہیں جب آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں, یا پھر آپ ہمارے مذہب کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں. تو یقینی طور پر ان کی اس کمپین کے نتیجے میں یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر ہوا ہے. باقی ممالک بھی, میں کسی کی عقیدت اور کسی کی جو شدت ہے اس کو تولنا تو نہیں چاہتا کہ جی کون کم ہے کون زیادہ ہے. باقی ملکوں کے سربراہوں نے بھی, باقی سوسائٹیز نے بھی اپنے اپنے طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا ہوگا, اور پورے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑتی ہے. آج اگر یونائیٹڈ نیشنز نے اس 15 مارچ کو ایک بین الاقوامی دن منانے کا اعلان کیا, آپ کو پتا ہے نا کہ 15 مارچ کو ہی نیوزی لینڈ میں 50 افراد کو ایک مذہبی جنونی نے صرف اس لیے قتل کر دیا تھا, شہید کر دیا تھا کہ ان کا تعلق وہ اسلام سے تھا, وہ مسلمان تھے. تو اس نے کسی نفرت انگیزی کے ماحول میں پرورش پائی ہوگی اور اس کے نتیجے میں اس نے ایک بھی جرم کیا. تو پرائم منسٹر نے عمران خان صاحب نے اس معاملے کو لیڈ کیا ہے, لیکن ظاہر ہے باقی ممالک نے بھی ساتھ دیا ہے. اگر وہ ساتھ نہ دیتے اور اگر ان کو پورے عالم اسلام کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کی پیچھے نظر نہ آتی تو ایسا نہ ہوتا. یہ بات درست ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو, یمن کا مسئلہ ہو, وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, وہ افغانستان کا معاملہ ہو, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب تک آپ, میں نے بات بھی یہیں سے شروع کی تھی کہ جب تک آپ یک آواز نہیں ہوں گے, جب تک آپ یک جان نہیں ہوں گے, جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے تو آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا. اگر آپ تنہا اکیلے آوازیں اٹھاتے رہیں گے. یوکرائن کا دیکھیں, جو صاحب یوکرائن کا جس طرح سے مسئلہ آیا اور جس طرح وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے روس کے خلاف, تو اب آپ دیکھیں نا کہ اسلامی ممالک کتنی دولت سے مالا مال ہیں, کس طرح سے وہ ایک پورا ایک سکہ ہے ان کا, اس اگر دیکھا جائے تو بلکہ سکہ جما بھی سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ماضی میں, چونکہ ٹائم کم ہے, مجھے براڈ شیٹ کی طرف بھی جانا ہے, تو بہت ساری مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم وہ والا تاثر اپنا پیدا نہیں کر سکے جو یوکرائن کے حوالے سے یورپ نے پیدا کیا یا امریکہ نے. دیکھیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ ہم اس طرح متحد نہیں ہوئے, تو لہٰذا عالم اسلام کی پہچان کیا بنا دی مغرب نے, یعنی عالم اسلام کی پہچان بنائی بوکو حرام. افریقہ میں بوکو حرام کے نام سے ایک تنظیم بن گئی, صومالیہ میں الشباب کے نام سے ایک تنظیم بن گئی, مشرق وسطیٰ میں القاعدہ کے نام کی ایک تنظیم بن گئی جس کی آگ ہمارے پاکستان میں اور افغانستان کے گھروں تک آ گئی. اس طرح کی اور پاکستان میں ٹی ٹی پی اور اس طرح کی اور تنظیمیں بن گئی اور ان تنظیموں کو ہماری پہچان بنا دیا گیا. چونکہ نہ ہم نے ان کو بر وقت دفاع کیا
اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ اگر افریقہ میں کوئی مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو عرب مسلمان سمجھتے رہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اگر عرب ملکوں میں کوئی مسئلہ ہے تو ایشین مسلمان سمجھتے رہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو عربوں کا مسئلہ ہے، اگر کوئی ایشیا میں مسئلہ ہے تو عرب بھائی جو سمجھتے رہے کہ کیونکہ یہ ایشیا کے مسلمانوں کا معاملہ ہے لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے اس معاملے بولنے کی۔ جب تک سارے اکٹھے نہیں ہوں گے، دوبارہ پھر کہتا ہوں، جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے یا آواز نہیں ہوں گے، ہماری آواز کو نہیں سنے گا اور ہمارے دباؤ کو کوئی دباؤ نہیں سمجھے گا۔ بالکل یہی میرا پوائنٹ آف ویو تھا، کیونکہ آج بھی میں جب تقریریں سن رہی تھی تو ساری اپنی اپنی بات کر رہے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان وہ میرا خیال میں واحد سربراہ مملکت، تو خیر اس میں ایک ہی تھا، لیکن بہرحال وہ واحد انسان تھے جو سب کی بات کر رہے تھے۔ تو اگر اوائسی سب کی بات کرے تو ہم بہت مضبوط ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ذرا براڈ شیٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ رفعت، یہ جو براڈ شیٹ کے سربراہ نے اچانک معافی، ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کر لوں، آپ کہہ دیجئے گا، براڈ شیٹ کے سربراہ نے جو اچانک معافی مانگ لی ہے، اچھا یہاں بھی ضمیر جاگنے کا ایک سلسلہ جاری ہے، وہاں بھی ضمیر جاگ گیا ہے، تو یہ ٹائمنگ کیا ضمیر جاگنے کی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ جی مجھ سے پوچھ رہی ہیں رفعت؟ جی جی بالکل، آپ دیکھیں محمد ضمیر کا جو معاملہ ہے نا، وہ تو میرے خیال میں ہمارے پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ اب رائج ہو چکا ہے کہ ہر ایک ضمیر کے حوالے سے، لیکن اس سارے معاملے میں ٹائمنگ بڑے اہم ہے۔ اس موقع پر جب کہ یہاں تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ وزیر اعظم عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کے اپنے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ تائب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ایسے میں براڈ شیٹ کی طرف سے اس طرح کی چیزیں سامنے آنا، یقیناً اس کو لوگ اس معاملے سے جوڑیں گے بھی، بات بھی کریں گے اور اسے شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن بہرحال ایک بات ہے، انہوں نے معافی مانگی ہے میاں نواز شریف سے، تو اس سارے معاملے میں آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کا ایک جو سیاسی اسٹرکچر ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور اسی کو مسلم لیگ نون نے آج کیش بھی کرایا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں برملا یہ بات کہی ہے، اور نیب نیازی گٹھ جوڑ جسے کہا جاتا تھا اب وہ اسٹیبلش ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جو پاکستان میں سیاسی ہلچل ہے، تحریک عدم اعتماد موو ہو چکی ہے، نئے جو ان کے اتحادی وزیر اعظم کے ان سے وہ علیحدہ ہو کر حزب اختلاف کا ساتھ دینے پہ آمادہ ہو چکے ہیں، تو اس تناظر میں اس کو ضرور دیکھا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اگر اگر آپ کے پروگرام کا ہے تو میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی بولیے، یہ آپ کی اگر اجازت ہو تو۔ دیکھیں وزیر اعظم نے اسلامو فوبیا کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں بہت اچھی ہیں، خوشائند باتیں، لیکن اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہاں سے اس طرح کے دانشور حضرات لوگ جائیں، بتائیں، جو ان کی زبان میں جس طرح طارق چودھری صاحب کہہ رہے تھے تو انہیں آگاہ تو کریں، کیونکہ ہم نے اپنا چہرہ خود بہت زیادہ مسخ کر لیا ہے۔ ہمارے جو اقدامات ہیں، اس طرح کی تنظیمیں بنی جن کا بھی طارق چودھری نے بھی ذکر کیا، تو ہمیں اس حوالے سے بھی ایک فورم پہ خاص طور سے میڈیا کے حوالے سے بھی اور سیاسی سطح پر بھی اس طرح کے وفود کو ایک دوسرے ممالک میں بھیجنا ہوگا جہاں پر جا کر اپنی بات کی جا سکے اور بتایا جا سکے۔ اور اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یورپ کے ایک نشریاتی ادارے نے جو ایک ویب سائٹ اس حوالے اسلامو فوبیا کے حوالے سے بنا رکھی ہے، اس پہ مسلسل یہ ڈسکس بھی ہوتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے اور اس چیز کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے۔ ایڈریس بھی کیا چوہدری صاحب، یہ جو کاوہ موسوی کی جو معافی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ رفعت صاحب کہہ رہے تھے اخلاقی محاذ پر تو نواز شریف صاحب کی فتح تو بہرحال ہوئی ہے اس معافی سے، تو اس کے آنے والے دنوں میں سیاست پر کوئی ان کی جو معاملات ہوئے ہیں اس پر کوئی اثر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کو ڈیفینڈ تو ان کی اپنی پارٹی کو کرنا چاہیے، لیکن میں نے جو آبزرو کیا میں تو وہ عرض کر سکتا ہوں، پاکستان میں جو کرپشن کا معاملہ ہے اور حساب کا معاملہ ہے، سب سے زیادہ جو کرپشن ہوئی ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے نام پر ہوئی ہے۔ یعنی جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف اتنی شدت کے ساتھ کرپشن کی بات کرتی ہے اور حساب کا نعرہ اتنی شدت کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ واقعی اب حساب ہونے والا ہے، لیکن جب کچھ سال گزرتے ہیں تو جن شخصیات کا یا جس شخصیت کا حساب کیا جاتا ہے وہ حساب اتنے بھونڈے طریقے سے ہوتا ہے کہ پھر الٹیمیٹلی وہ شخصیت جو ہے وہ ہمیں بری ہوتی نظر آتی ہے، ہمیں وہ بری ذمہ ہوتی نظر آتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس کو محض انتقام تھا۔ اب یہ جو نواز شریف کی فیملی کا معاملہ ہے وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا اور وہ خود اپنے آپ کو ثابت کریں گے اگر وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گزشتہ 5 سال کے کچھ واقعات دیکھیں
سب سے پہلے وہ جج صاحب جو کہ اب اللہ وہ مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ جج ملک صاحب تھے، وہ سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ میرے سے جو فیصلہ کرایا گیا تھا میرے اوپر دباؤ تھا، یہ آپ کو یاد ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ FIA کے ایک افسر سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کس طرح دباؤ تھا مقدمات بنانے کے لیے، اور میں نے مقدمات بنانے سے انکار کیا. تو پھر جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ جو کاروائی ہوئی آپ کو یاد ہوگا، وہ بشیر میمن غالباً ان کا نام تھا. پھر ابھی کچھ مہینے پہلے ایک اور جج صاحب سامنے آئے، سابق جج صاحب سامنے آئے. انہوں نے جج شمیم صاحب جو تھے، جو گلگت بلتستان کی کورٹ کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا، ایک سابق چیف جسٹس کا نام لیا، کہ کہا کس طرح سے دباؤ میں ان سے فیصلے کرائے گئے. پھر یہ جو موسوی صاحب ہیں، یہ تو پاکستان کے شہری بھی نہیں ہیں، اور ان کو جتنی بڑی رقم اب تک ادا کی جا چکی ہے نواز شریف کی اور اس کی فیملی کی کرپشن تلاش کرنے پہ، وہ اتنی بڑی رقم ہے کہ پاکستان جیسے غریب ملک کے عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب وہی شخصیت جن کو نواز شریف کی چھپی ہوئی دولت ڈھونڈنے کے لیے لایا گیا تھا، پیسے دیے گئے تھے، اب وہ خود منظر عام پہ آئے اور کہتے ہیں کہ مجھے تو آج تک 1 روپیہ کا بھی ثبوت نہیں ملا اور میں نواز شریف سے معافی مانگتا ہوں. یہ ایسے واقعات ہیں، ایسے تسلسل ہے کہ ان کے نتیجے میں الٹیمیٹلی نواز شریف کو ان کے سیاسی، ان کے جو حامی ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، یہ کہنے کا موقع ملے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے آنے والے دنوں میں کہ ہمارے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی، ہمارے خلاف جو مقدمات تھے، وہ سیاسی بنیاد پر بنائے گئے تھے اور ان کو ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر نہیں بنایا تھا. چاہیے یہ ہے حکومت کو کہ جہاں واقعی ان کے پاس کوئی ایسے کنکریٹ ایویڈنس ہے، وہ مقدمات چلائیں، شدت سے چلائیں، ہر بندہ ان کی حمایت کرے گا. لیکن اگر تمام مقدمات ان پر جو ہے وہ اربوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اینڈ آف دی ڈے پتہ چلے کہ شہزاد اکبر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پتلی گلی سے نکل گئے ہیں، موسوی صاحب بھی معافی مانگ رہے ہیں، سابق جج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا، اور سابق FIA کے افسران بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا مقدمات کرنے کے لیے، تو پھر عوام کے اندر سوالات اٹھیں گے کہ یہ کیسا احتساب تھا جس پہ آج جس شخصیت کا احتساب ہو رہا ہے اس سے معافی مانگی جا رہی ہیں. ٹھیک، اچھا ہمارے پاس اگر ٹائم ہے تو میں رفعت سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ چوہدری صاحب نے جس طرح سے باتیں کی تو اور معافیاں آ جاتی ہیں، بعد میں بیانات آ جاتے ہیں کہ یہاں ایسے نہیں ہوا تھا، وہاں ایسے نہیں ہوا تھا. اس ملک کے باسیوں نے تو یہ بھی دیکھا نا کہ بھٹو صاحب کو جس طرح سے پھانسی دی گئی، پھر بعد میں وہ بھی آ گیا رفعت صاحب کے، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. تو یہ چیزیں تو تواتر سے ہو رہی ہیں اور تاریخ گواہ ہے اس پورے پاکستان میں کہ کیا کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ جو سیاسی انتقام کے زمرے میں آتا ہے. رفعت، دیکھیں ہمارے ملک کا سیاسی مزاج یہی بن چکا ہے. طارق چودھری صاحب نے جتنی باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے وہ بالکل درست ہیں، لیکن ہمارے یہاں ضمیر بھی اس وقت جاگتا ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ضمیر بھی اس وقت جاگتا ہے کہ جب وہ اس ادارے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ FIA کے افسران ہوں، چاہے وہ جج حضرات ہوں یا کوئی بھی ہو. یہ باتیں پہلے ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کون کرے گا. اب جہاں تک شہزاد اکبر کی بات، کہاں ہے وہ شہزاد اکبر جو روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے ٹیلی ویژن چینل پر، گھنٹوں آ کر ایک لمبی لمبی داستان سناتے تھے. اسی طرح سے داستانیں ہوتی تھی جو بھٹو صاحب کو جب اقتدار سے الگ کیا گیا تھا تو ظلم کی داستانوں کے عنوان سے PTV پہ کہانیاں آیا کرتی تھی کہ ایک گھنٹوں پر محیط ہوتی تھی. وہ اسی طرح سے یہ داستانیں لوٹ مار کی، میاں نواز شریف کی، آصف علی زرداری کی، اور پیپلز پارٹی کے اور دیگر رہنماؤں کی، اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کی روزانہ سنائی جاتی تھی. لیکن وہ ساری کہانی اچانک وہ بھی علیحدہ ہوئے، وہ وقت سے پہلے علیحدہ ہو گئے، انہوں نے بھانپ لیا تھا. ٹھیک ہے رفعت صاحب، آپ کا بھی شکریہ. طارق آپ کا بھی شکریہ، اور ہمارے ساتھ جو مہمان تھے ڈاکٹر مونس عامر، ان کا بھی شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ چاہے ملک کے حالات ہو، چاہے OIC کے حوالے سے ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہوگا اگر آپ نے بحیثیت مسلمان یا بحیثیت پاکستانی اپنی آواز کو مؤثر بنانا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.